बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरसबरा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और अपनी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद खूबसूरत, मज़ेदार और खुशगवार बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम मौजू के साथ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाना हर इंसान की ज़िम्मेदारी और यकीनन अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना चाहिए और बर वक्त उनको अदा भी करना चाहिए। बढ़ते अपने आज के मौजू की जानिब, जिसके ऊपर आज हमने इन डिटेल बात करनी है, जिसकी अहमियत को उजागर करना है कि ज़बान की कैद तालीम की राह में रुकावट। हम जहाँ लैंग्वेज की बात करते हैं और अगर देखा जाए दौरे हाज़िर के तकाज़ों को, तो यकीनन हमें एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के लिए, ख़ुद को कामयाब बनाने के लिए हमें बहुत सारी ज़बानों पे अबूर हासिल होना चाहिए। लेकिन हमारा रुझान सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी तरफ ज़्यादा है। हमारी जो कौमी ज़बान है हमारी, या फिर हमारी जो मादरी ज़बानें हैं, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम तालीम की बात करते हैं, तालीम बेशुमार ज़बानों में आ चुकी है। हमारा आज का जो नौजवान है, जो आज की नौजवान नस्ल है, वो इन ज़बानों के अंदर कैद होकर रह चुकी है, उलझ के रह चुकी है। वो ख़ुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उन्हें किस ज़बान में तालीम हासिल करनी चाहिए, उन्हें किस ज़बान में अबूर उनको हासिल होना चाहिए, किस ज़बान में उन्हें अपनी जो तरक्की है वो तलाश करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कि ज़बान की कैद में, ज़बान की आड़ में, जहाँ अंग्रेज़ों की हम बात करते हैं वो तो चले गए, लेकिन उनकी कैद में हम आज भी हैं, उनकी लैंग्वेज की कैद में हम आज भी मौजूद हैं। हमारी जो कौमी ज़बान है उसको हम वैल्यू नहीं दे पा रहे, जबकि हमारी कौमी ज़बान उर्दू ज़बान, जिसमें हमें यकीनन अबूर हासिल होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा आज का नौजवान नस्ल जो है वो उर्दू में बात करना अपनी तौहीन समझता है, या कहीं उर्दू में उसको ख़िताब करना पड़ जाए, कोई स्पीच करनी पड़ जाए, या किसी भी अदारे में जाकर उसको बात करनी पड़ जाए, तो लगता है कि उसके पास ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कमतर निगाहों में जो है वो उसको देखा जाता है। तो आज बात की जाएगी कि किस तरह नौजवान नस्ल के अंदर शऊर बेदार किया जाए कि ज़बान की कैद से निकल कर अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए सोचना चाहिए। ज़बान को समझने की हमें ज़रूरत है, लेकिन अपनी कौमी ज़बान से हमें नहीं हटना चाहिए। उसका शऊर कैसे बेदार किया जाए अपनी नौजवान नस्ल के अंदर, इस पर बात की जाएगी। इसके साथ साथ जहाँ हम तालीमी अदारों की बात करते हैं, हमारा निज़ाम तालीम जो है वो बेशुमार ज़बानों में बढ़ चुका है, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है और इसके जो ज़िम्मेदार हम नॉर्मली गवर्नमेंट को भी हम ठहराते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ साथ इंडिविजुअली जो मुआशरे में एक इंसान सर्वाइव कर रहा है, जो हर कौम का फ़र्द है, उसकी क्या ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारी कैसे समझ सकता है और इस ज़बान की कैद से निकल कर अपने मुआशरे को, अपने तालीमी निज़ाम को कैसे हम कामयाब बना सकते हैं। आज इस पे इन डिटेल बात की जाएगी। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ते हैं आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 16 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं पेशावर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, बात करते हैं कोयटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 0। जी, आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल, और हमेशा हम बात करते हैं कि बदलते मौसम को तो हर कोई इंजॉय करना चाहता है, खुशगवार मौसम से हर कोई लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी के मौसम खुशगवार हो जाए, हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको हम डिस्कस करना शुरू कर दें, तो यकीनन हमारी ज़िंदगी के माहौल के जो है वो भी खुशगवार हो जाएगा, उसको भी लुत्फ़अंदोज़ से भी हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाते हैं ताकि अपने आज के मौजू पर इन डिटेल गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। जी, सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया,
जी इंग्लिश डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, माहिर तालीम है आप, डॉक्टर अजमल गुलजार साहब, अस्सलाम वालेकुम। सत्सवरा में खुशामदीद कहेंगे जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप टीचर ट्रेनर हैं और CEO फाउंडर ऑफ यूनाइटेड वी एक्सल हैं, हुमैरा लतीफ़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया जी। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है आप भी माहिर तालीम है डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू पर अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं जी। डॉक्टर अजमल साहब, आपकी तरफ आते हैं। ज़बान की कैद और तालीम की राह में रुकावट, पहले तो बात कर लेते हैं ज़बान की अहमियत क्या है, बयान कीजिए। ज़बान की अहमियत, कोई भी ज़बान हो जी, उर्दू है, पंजाबी है, सराइकी है, सिंधी, बलोची, हमारे यहाँ बेतहाशा ज़बानें हैं और हर ज़बान अपनी जगह एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट और एक प्रेस्टिजियस किस्म का उसका स्टेटस है और ये स्टेटस हमें देना चाहिए। सही। ना कोई ज़बान किसी ज़बान को कैद करती है, ना कोई ज़बान किसी की आज़ादी को मुतासर करती है या उनके पनपने को मुतासर करती हैं। हमें सब ज़बानों को एक्सेप्ट करना है। सही। और ये जो तखसीस है जी कि इंग्लिश और उर्दू और पंजाबी जी, ये तखसीस जब से ये हमने आज़ादी ली है उस वक़्त से ये तखसीस चलती आ रही है और इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का पाया जाता है। लेकिन हमें अब वो जो प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू था, हिस्टोरिकल उसका जो पर्सपेक्टिव था, उससे निकल के आज के दौर के मुताबिक आज के फ़ैसले करने हैं और उन फैसलों को आज की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में करना होगा। ठीक है। हमें किसी भी ज़बान को नेगेट नहीं करना चाहिए। हाँ, वो इंग्लिश है क्योंकि इंग्लिश एक आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसकी सिग्निफिकेंस को आप कम करके आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी अपनी ज़बानें हैं, उर्दू, पश्तो, सराइकी, बलोची, बरोही, सिंधी, उनकी भी जो है हमें मदद करनी चाहिए, उनको रिवाइटलाइज करना चाहिए और उनको सिग्निफिकेंस देनी चाहिए ताकि वो कल्चर में, अपने कल्चर में पनप सकें और उनको रिस्पेक्ट मिले। और जो उनका जो एक दूसरे के साथ हमारा जो कंपटीशन क्रिएट करने का एक रुझान है कि एक ज़ुबान दूसरे ज़ुबान की ज़िद में आ रही है या मुकाबले में आ रही है, ऐसा नहीं होता। हर ज़ुबान अपने अंदर एक मुकम्मल उसका एक सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के तहत चलती है और इसलिए हमें इंग्लिश और उर्दू और बाकी इलाकाई ज़ुबानों को, जैसे सिंध में है, सिंध में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है आपका वो क्लास ग्रेड 5 तक सिंधी है। ठीक है। लेकिन पंजाब में नहीं है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है। अब वो सिंध की जो ज़ुबान है उसकी तरवीज और उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। सही। वो कोर्ट की लैंग्वेज है, वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, वो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब हमें अपनी लोकल लैंग्वेजेस पे भी तवज्जो देनी चाहिए और साथ साथ जो हमारी एक लिंगुआ फ्रैंका है उर्दू, उसकी तरवीज के लिए भी और उसकी तरक्की के लिए भी हमें एक साजगार माहौल पैदा करना चाहिए ताकि सारे सूबे आपस में एक ऐसी ज़ुबान के साथ इंटरकनेक्ट हो जाएं और ताकि वो जो उनको मदद कर सके। यकीनन जी। उमैरा साहब, आप क्या कहती हैं ज़बान की कैद की? देखिए, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की और बिल्कुल हम सब इससे मुत्तफ़िक हैं। अगर हम पहले ये समझना चाहें कि ज़बान की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ज़रूरत के बाद ही हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा। आप देखें, शुरू के ज़माने में जब इंसानियत का, जब इस दुनिया का वजूद आया तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़बान रही, चाहे वो इशारों की थी, चाहे वो किसी भी और आवाज़ों, मुख्तलिफ़ आवाज़ों की शक्ल में थी। और इसी तरह से जितने भी मखलूक़ात हैं दुनिया में, चाहे वो चरिंद परिंद हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, इवन कि अब तो वो कहते हैं ना साइन लैंग्वेज और गाड़ियों की भी एक ज़बान है। तो ज़बान की ज़रूरत क्यों हुई? ताकि आप दूसरे को अपना पैगाम पहुँचा सकें और एक ताल्लुक़ बना सकें। अब हम जब पैगाम की बात करते हैं तो वो तमाम आपका जो तालीमी अंसर है उसको कवर कर देती है कि आपने उस ज़बान की अहमियत को के ज़रिए आपने तालीम देनी है, आपने कुछ सिखाना है, आपने दुनिया से कम्पीट करना है या आपने दूसरे इंसान को अपने दिल की बात पहुंचानी है, जिससे आपकी माशरती, समाजी, तालीमी, इल्मी तमाम मकासद हल हो जाते हैं। अब ये तो हो गई हमारे ज़बान की अहमियत। अब ये बात है कि ऐसा क्या किया जाए
ایک پوری دنیا میں ایک زبان تو ہو نہیں سکتی, ایسے ہی مختلف ممالک ہیں, اسی طرح ایک ملک میں بھی ایک زبان نہیں ہو سکتی. تو ایسے کیا طریقے اختیار کیے جائیں, انشاءاللہ اس پہ بات بالکل آگے کریں چل کے گے کہ ہم اس کو اس پروسیس کو آسان کر سکیں. جی ڈاکٹر مجاہد عبدالباسط صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ زبان کی قیادت کی ہم بات کریں, قومی زبان کتنی ضروری ہے اور کیا اہمیت ہے زبان کی؟ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ زبان کی اہمیت کیا ہے اور زبان کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں سے انسان کو ممیز اور ممتاز کرتی ہے. جی بہت ہی نون سورہ ہے سورہ رحمان, اور اس کی ابتدا ہو رہی ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا, پھر انسان کی تخلیق کی اور اسے قوت بیانیہ دی گئی, اسے بیان کرنا سکھایا. اسی طرح سے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ہم نے مختلف زبانوں اور رنگوں میں انسانوں کو تقسیم کر رکھا ہے, یہ ان کی پہچان بھی ہوا کرتی ہے. جو انسان کو حیوان ناطق کہا گیا ہے, یہ جو نطق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, کتنی اس میں بو قلمونی ہے. جس طرح ابھی میڈم کہہ رہی تھیں دنیا میں ہزاروں زبانیں ہیں اور ان ہزاروں زبانوں کا اپنا ایک پھر کلچر ہے. زبان صرف زبان نہیں ہوا کرتی, اس کی ایک اپنی ثقافت ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے, اور وہ تہذیب ہی انسان کو انسان کا جو بلند مرتبہ ہے اس پر اسے فائز کرتی ہے. سورہ 3 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, کہ انسان کو ہم نے, یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے, یہ جو احسن ہے نا, حسن کی سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ بہترین اللہ نے بنایا. دیکھیں انسان کو اللہ نے جب تخلیق کیا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ بڑے شوق سے بڑے ذوق سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے, بالکل الگ سے بنایا ہے. اس کی زبانیں ہیں, اور زبانیں کیا ہیں, اس میں ہم اپنا ما فی الضمیر بیان کرتے ہیں. پھر زبان کیا ہے, اللہ جو ہم کلام ہوتا ہے وہ بھی کسی زبان میں ہوتا ہے, جو اللہ کی جو آسمانی کتب ہیں وہ بھی زبانوں کے اندر ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد جب پہلا لفظ کہتا ہے, وہ اپنی ماں کو مخاطب کرتا ہے, تو وہ شاید دنیا کی کوئی خوشی اس خوشی کے برابر نہیں ہو سکتی جب وہ ماں کا لفظ پکار کر کہتا ہے. اور یہ میں اور آپ جس انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکشن ہمارا ہوتا ہے وہ زبان کے اعتبار سے ہوتا ہے, اور زبانیں تہذیب ہوتی ہیں. اور یہاں میں اس موقع پر اتنی بات کہوں گا کہ یہ جو پاکستان ہے نا, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جس میں اور آپ آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں. یہ ایک تحریک کی وجہ سے آیا تھا, اس تحریک میں اس کی قومی زبان اردو کا بہت بڑا رول تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور پاکستان کو کوئی چیز کسی سے بورو کرنے کی ضرورت نہیں. یہ پاکستان ایک پورا پیکج ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. اور اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے حصول کے لیے ہم اس کی قومی زبان کا فروغ بھی کریں. تو کس طرح ہم اپنی نوجوان نسل کے اندر شعور بیدار کریں کہ یقیناً بے شمار زبانیں جو ہمارے معاشرے کا تقاضا بھی ہیں ہمیں آنی چاہیے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے, لیکن اپنی قومی زبان کو بھی اہمیت دینی چاہیے. جی میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ زبانیں تو ساری ہی اہم ہیں, سب کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے, لیکن دنیا میں کوئی ایک قوم ایسی نہیں ہے جو میں اپنے جو ویورز ہیں ان میں بالخصوص جو نئی جنریشن ہے, جو جوان ہیں, جو بچے ہیں, کہ جو اپنی زبان کو چھوڑ کر کسی اور زبان کی وجہ سے ترقی کی منازل کو طے کر سکے. جاپان ہمارے سامنے ہے, تباہ و برباد ہو گیا, اور آج آپ دیکھیں کہ آپ اس اسٹوڈیو کے اندر دیکھ لیں تو کتنے گیجٹس ہیں جو جاپان سے ہیں, تو انہوں نے اپنی زبان کو اپنایا. ہمیں بھی اپنی زبان کو اپنا کر ہی بلندی کی طرف جانا ہے. اگر کوئی بھی قوم ترقی کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنی زبان ہی اپنانی ہوگی. مزید اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کی جائے گی, لیکن وقت جو تک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
सर्च पर में एक दफ़ा फिर से अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे बात की जा रही है कि ज़बान की कैद तालीम की राह में रुकावट। अगर आज के मौजू पे आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहते हैं तो लाइव कॉल के जरिए ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। जी डॉक्टर अजमल साहब, आपकी तरफ आते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब ने एक बात की तरफ इशारा किया कि कौमें वही तबाही की तरफ जाती हैं, वही बिगाड़ का शिकार होती है जो अपनी ज़बान से हट जाती हैं। तो क्या हर मुल्क के लिए या हर कौम की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़बान में तालीम हासिल करे, अपनी ज़बान में ही अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में जो है वो काम में पेश हो? डॉक्टर साहब की बात से किसी सूरत पे इनहराफ नहीं किया जा सकता। बड़ी प्यारी बात की है इन्होंने कि कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी ज़बान को प्रमोट करती हैं, उनके आगे उनको साथ लेके चलती हैं। लेकिन कुछ स्टेजेस ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें फिर उसको एक बड़े ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखना पड़ता है। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, जैसे अभी जो रिसेंट रिसर्चेस आई हैं उसमें मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज़ और मल्टीलिंगुअल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो कैपेसिटी, इनकलकेशन पावर्स और कॉम्पिटेंस और उनकी जो प्रोफिशेंसी है, जब उसको डिटरमिन किया गया तो उसमें ये देखा गया कि जो मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स थे जिनका एक्सपोजर था डिफरेंट लैंग्वेजेस का, उनकी कॉम्पिटेंस, उनकी एक्विजिशन, उनकी लर्निंग की जो लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी थी या लैंग्वेज एक्विजिशन कैपेसिटी थी वो लोग जो बाइलिंगुअल नहीं थे उनसे ज़्यादा थी। सही। ठीक। अब इस तरीके से अगर आप देखिए, एक 2-3 डिफरेंट स्टेजेस हैं, हम हर स्टेज को उस स्टेज के तनाज़र में देखना होगा। जहाँ तक रीजनल लैंग्वेजेस का तल्लक है उनकी अपनी सिग्निफिकेंस है, जहाँ तक आपकी कौमी ज़बान का तल्लक है उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है, जहाँ तक एक इंटरनेशनल ज़बान का तल्लक है उसकी अपनी सिग्निफिकेंस है। एक वक्त था, मैं जापान में था, एक वक्त था जापान में लोग इंग्लिश बोलने से गुरेज करते थे। आज जापान में जगह जगह लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स हैं। एक वक्त था चाइना में इंग्लिश नहीं प्रमोट हो रही थी, अब चाइना में जगह जगह इंग्लिश प्रमोट हो रही है। जर्मन्स आप इंग्लिश सीख रहे हैं। पाकिस्तान में एक आपको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल चुका है जहाँ पे इंग्लिश अपने पहुँच जमा चुकी है। अब इसके स्टेटस को बिल्कुल जड़ से उखाड़ के पीछे कर देना मैं इस हक में नहीं हूँ। आप इसको एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेके आएँ फॉर हायर एजुकेशन, और जो आपकी बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो आप उसका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो रीजनल लैंग्वेजेस हो या आपकी नेशनल लैंग्वेज हो। ठीक है। अभी रिसेंटली एक्चुअली हम लोग जो प्रमोट करते हैं चीज़ें, हमें उसको एक इंटरनेशनल तनाज़र में भी देखना होता है। बीइंग एजुकेशनिस्ट और स्टूडेंट ऑफ अ लैंग्वेज, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्राइटन में था, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिख कम्युनिटी रहती है। ठीक है। उनके बच्चों को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने जितने सिख कम्युनिटी के लोग थे पंजाबी, उन सब इंग्लिश टीचर्स को एक टीचर असिस्टेंट प्रोवाइड किया ताकि आप उनकी जो है बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको उनकी मदर टंग में दें, और जो 5 ईयर तक उनके साथ काम करता रहा, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने उनको टारगेट लैंग्वेज की तरफ मूव कर दिया। हमें डायरेक्ट बहुत बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, हमें ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जिसमें हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहे, बिल्कुल हमारे बच्चों का नेशनल एक्सपोजर भी रहे और रीजनल एक्सपोजर भी रहे। और ये सारी चीज़ आप देखें, कनाडा में वो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, वहाँ पे बायलिंगुअल से वो आगे मल्टीलिंगुअल की तरफ जा रहे हैं, मल्टीलिंगुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्पेनिश वहाँ पे बोली जाती है, फ्रेंच वहाँ पे बोली जाती है, इंग्लिश वहाँ पे बोली जाती है, पंजाबी को वो स्टेटस दे रहे हैं। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी वैरायटी है लैंग्वेजेस की, 67-68 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान, और हर लैंग्वेज के साथ एक कल्चर है, और उस कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमें उस लैंग्वेज को प्रमोट करना है। ये हमारा एक नेशनल ड्यूटी है, एक ऑब्लिगेशन है हमारे लिए। लेकिन उस एक नेशनल ऑब्लिगेशन को इन व्यू करते हुए एक इंटरनेशनल एक्सपोजर को हम निगेट नहीं कर सकते, उसको भी साथ लेके चलना, ये चीज। अब आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो है वहाँ तक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस रखना चाहते हैं, जैसे सिंध में सिंधी भी है, उर्दू भी है, इसी तरह पंजाब, बलोचिस्तान, KPK में भी, आज़ाद कश्मीर में भी किया जा सकता है। अभी रिसेंटली हमारी एक इंटरनेशनल वर्कशॉप हुई है FLI के तावन से, उधर अमेरिकन वहाँ से एक्सपर्ट्स आए थे लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन पे, और नॉर्दर्न एरियाज़ की जो लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं को रिवाइटलाइज किया जाए, उनको रिवाइव किया जाए। अब ये सारे काम हो रहे हैं। अब ना सिर्फ ये कि हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करें,
نیشنل لینگویج کو پروموٹ کریں, ہم ایک انٹرنیشنل لینگویج کو بھی پروموٹ کرنا ہے, تاکہ ہم دنیا سے پیچھے نہ رہ جائیں. اور اس کے لیے ڈفرینٹ اسٹریٹجیز اور ڈفرینٹ ہمیں پلانس چاہیے. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہتر طریقے سے کسی ایک کو ختم کر کے کسی دوسرے کو سٹارٹ کرنا. آج تک ہماری جتنی لینگویج پالیسیز آتی رہی ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں. ابھی پنجاب میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوا ہے جس کے اوپر انہوں نے لیگل ڈسکورس کو اردو میں ٹرانسفر کیا ہے. ابھی گوگل کے اوپر کام ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ اردو کی ترویج اور اردو کو پروموٹ کرنے کے لیے کافی کام ہو رہا ہے. لیکن یہ کام نیشنل لیول کا ہے, ہم پاکستانیوں کا ہے, لیکن اب پاکستانیوں پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جانا ہے. یہ نہ ہو کہ ایک محاذ پہ کھڑے رہتے رہتے دوسرا محاذ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ہمیں بڑی ایک بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ ساری زبانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور یہ بات ہمیں ایک بڑے ہی واضح طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی زبان کسی دوسری زبان کی کمپٹیشن میں نہیں آتی. اور جتنی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں, آپ مینٹلی اور اتنے شارپ ہوتے ہیں. آپ ملٹی لنگول سوسائٹیز جو مونو لنگول سوسائٹیز کے مقابلے میں زیادہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہیں, زیادہ ان کی لینگویج کیپیسٹیز ہیں, اور زیادہ ان کی اسکلز جو ہے لرننگ کی زیادہ. بالکل. عمیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. کمپٹیشن بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, تو یہ کمپٹیشن کی وجہ سے جو ہماری تعلیمی نظام ہے اس میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے, یا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ درم برہم ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہاں پر جو بھی ڈاکٹر صاحب کی باتیں اس سے بالکل ہم ملٹی لینگویج کو بھی فروغ دینا چاہیے, بائی لینگویج بھی جو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں. لیکن یہاں ہمارا تھوڑا سا جو ایک اسٹیٹس سمبل اور ایک وہ چیز آ رہی ہے جس سے بچوں کے اندر ایک کمپٹیشن آ رہا ہے. میرا تعلق کیونکہ ٹریننگ سے ہے, ٹریننگ کے سلسلے میں آپ کو مختلف علاقوں میں جانا پڑتا ہے, بہت سے ایسی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے جہاں پر آپ تو اردو کی بات کرتے, انگلش کی بات کرتے ہیں, جہاں اردو بھی نہیں سمجھی جاتی. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کے لیے اب انگلش ایک سیکنڈ لینگویج نہیں ہے, ان کے لیے تھرڈ اینڈ فورتھ لینگویج ہو جاتی ہے. اب جب آپ ارلی ایئرس کے یا پرائمری کے بچے کو کوئی بھی ٹیچر آتی ہے, کیونکہ اسکول پہ پریشر ہے, اس نے یہ چیز دکھانی ہے کہ ہم انگلش میڈیم ہیں, تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ جس مقصد کے لیے وہ بچہ آ رہا ہے, یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تعلیم وہ تمام انفارمیشن ہے, وہ نالج ہے سبجیکٹ وائز جو اس بچے کو آنی ضروری ہے. اب اس میں ایک بیریئر آ جاتا ہے. اب وہ بیریئر جو ورڈ اس نے کبھی گھر میں نہیں سنا, کبھی اپنی سراؤنڈنگ میں نہیں سنا, وہ اچانک جب ایک ٹیچر بولتی ہے تو وہ بچہ ایک شش و پنج میں پڑ جاتا ہے. اس کی نہ صرف وہ دلچسپی ختم ہوتی ہے, بیکاز وہ پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کرے گا. فار ایگزامپل اگر سائنس کی کوئی بات ہے یا کسی بھی چیز کی, تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے, وہ بچے اس انتشار کا شکار ہوتے ہیں. وہ بچے جن کے والدین یا جن کے ایک ایکسپوجر ہے, ان بچوں کو وہ اہمیت, وہ کمپٹیشن میں زیادہ آتے ہیں, لائم لائٹ میں زیادہ آتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک ہارمنی آتی ہے لرننگ پروسیس میں, وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اب اس میں جو ہم نے اس چیز پہ توجہ دینی ہے کہ ہم انگلش کو ایز اے لینگویج رکھیں, ایز اے سبجیکٹ پڑھائیں, تاکہ اس کی تمام وہ ضروریات جو ہمیں انٹرنیشنل موقع پہ جا کے یعنی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہم اس کو اسے اس معیار پہ ہم پورا اترے. لیکن جو ہمارے ایسے 90s دیکھیں, ہمارے 97 to 98% ایسی آبادی ہے جو کہ اردو میڈیم ہے. ہم 3-4% کی خاطر ہم ان کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے. اور جب بھی کسی بچے میں, کسی بھی اسٹوڈنٹ میں یا کسی بھی والدین میں کمپٹیشن کی وجہ سے کسی کانفیڈنس میں یا اعتماد کی کمی ہوگی, ان کا لرننگ پروسیس ڈسٹرب ہوگا, اور یہی ایک تعلیمی ایک رکاوٹ ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی بھی اگر آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ جانا ہوتا ہے, کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں جانا ہوتا ہے, تو وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹ گاؤں سے یا ایسے پیریفرل ایریا سے آئے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا اسکول کالج, لیکن وہاں 3-4 مہینے کا ایک بھی کورس کر کے وہ اتنے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں, وہ اپنے تمام جو دفتری معاملات ہیں ان کو دیکھ سکیں, وہ اپنے بچوں کی ٹیچر سے مخاطب ہو سکیں. تو اگر ہم ٹیچر انگلش کو یا کسی بھی دوسری سبجیکٹ کو ایز اے سبجیکٹ لے کے چلیں, تو جو ہمارا پرائمری اور مڈل تک وہ ایبزاربنٹ پیریڈ ہے بچے کا, جس میں اس نے تعلیم کے بیسک کانسیپٹس لینے ہوتے ہیں, وہ ایٹ لیسٹ اتنے حد تک ایبزارب ہو جائیں گے کہ پھر وہ اپنے اس جو ایک گیپ آ رہا ہے انٹرنیشنل, اس کو اوور کم کر سکتا ہے. اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ ہمارا میڈیا,
ہمارے پیرنٹ, ہماری سوسائٹی, آپ جس چیز کو پریورٹی دیں گے وہ ڈرزل ڈاؤن کرے گا بچے میں. وہ ہے انڈائریکٹ لرننگ بچے کی. تو اس طریقے سے آپ نے دونوں لینگویج کی اہمیت کو برقرار رکھنا ہے, لیکن نو ڈاؤٹ کہ اردو جو ہماری نیشنل زبان ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری ریجنل ہیں جن کے لیے انگلش تھرڈ اور فورتھ لینگویج آ جاتی ہے, ہم ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر باسی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. انگلش لینگویج کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں, انگلش لینگویج موجودہ دور حاضر کے ضرورت ہے یا مجبوری ہے کہ ہم انگلش لینگویج میں تعلیم حاصل کریں؟ دیکھیے, ایک تو میں اگر کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس کا ایک آئین ہوتا ہے, اس کی پاسداری کی جاتی ہے. بالکل. پاکستان کا اس وقت جو آئین ہے اسے 1973 کا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. 1973 میں یہ پاس ہوا, یونانیمس ڈاکومنٹ ہے. اس یونانیمس ڈاکومنٹ کا جو آرٹیکل 251 ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور یہی اس کی دفتری زبان ہوگی. 1973 میں 15 ایئرز آئین میں لکھا گیا کہ جب تک اردو پر اتنا کام ہو جائے کہ یہ دفتری زبان بھی بن سکے تو یہ ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 1973 کہاں ہے اور اب ہم 2021 میں موجود ہیں. پھر ہم کسی جنگل میں نہیں رہتے, ہم 21ویں صدی کے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر جو ماڈرن اسٹیٹ کا جو تصور ہے اس کا ایک پلر ہوتا ہے جوڈیشری. بالکل. اور پھر جو اعلیٰ ترین عدالت ہوتی ہے اسے سپریم کورٹ کہتے ہیں. سپریم کورٹ نے 2015 میں ریٹریٹ کر کے یہ ڈیسیجن دیا اور 3 مہینے دیے گورنمنٹ کو کہ وہ اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کر دے. یہ چیزیں ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی ذی شعور شخص, کوئی بھی تعلیم سے مس ہو جس کو, وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ زبانوں کا نالج حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے یا جو بین الاقوامی زبانیں ان کی اہمیت کم ہے, لیکن پریورٹی ہوتی ہے. بالکل ایسے. ہم اپنے بچوں کے نام یہاں پر مائیکل کیوں نہیں رکھتے؟ جی. ہم اپنے وہ جان کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ہماری ایک پہچان ہے نا. نام ہمارا ایک تعارف ہوتا ہے. ہمارے نام اب دیکھ لیں, یہاں پر ہم سب جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے نام اردو زبان میں زیادہ آسانی سے ہم بول سکتے ہیں. بالکل. پھر ابھی جب میڈم نے جیسے کہا کہ 98-97% لوگ ہمارے وہ ابھی بھی رورل بیک گراؤنڈ سے ہیں, وہ ان کا بھی تعلیم پر اسی طرح سے حق ہے. بالکل. پھر یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے, اس بیوروکریسی کے لیے جو سپیریئر سروسز ہیں اور ان سپیریئر سروسز کے لیے جو سی ایس ایس کا ایگزام ہوتا ہے یا پی ایم ایس کا ایگزام ہوتا ہے, اس میں وہ ٹیلنٹ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں ایلیٹ سکول کے لوگ ہی وہاں پر جاتے ہیں؟ ایسے وہ جو ٹاٹونینز ہیں جنہوں نے ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھا ہے, کیا ان کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے؟ میں پورے پاکستان کے تمام ریموٹ ایریاز کو وزٹ کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ان بچوں کی آنکھوں میں بھی اسی طرح چمک ہے, ان کے اندر بھی لرننگ کا وہی پروسیس ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے, میں چونکہ ایک طویل عرصے سے اسی تعلیم کے سلسلے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے منسلک ہوں, یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمارے ہاں جب بچے کو گریجویشن کے لیول پر آ کر اور جب انگریزی میں ہم اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ایون ماسٹرز ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح پر بھی بچے اس بات پر انسسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں لیکچرز آپ اردو میں دیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اچھا, جب ہم ان سے کہتے ہیں ڈگریاں ہوتی ہیں, یعنی اگر انہوں نے لینگویج میں کسی انٹرنیشنل لینگویج میں عربک یا انگلش ہمارے ہاں زیادہ ہے تو انگلش میں ماسٹرز کیا ہوتا ہے, لیکن وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے کیونکہ اس کی ایک بات. ڈاکٹر صاحب مزید بھی ہم آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے, چونکہ ہمیں بریک کی جانب بڑھنا ہے, تو ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سچ میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی ہے کہ زبان کی قید تعلیم کی راہ میں رکاوٹ. اگر آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے گفتگو کی جا رہی تھی. جی میں اپنی بات کو مکمل کر لوں. میرا سارے ہی ملک کے ہر علاقے کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے.
گریجویشن کو بھی اگر ہم رکھ لیں ایک اسٹینڈرڈ, تو گریجویٹ اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں یونیورسٹیز میں جب ان کو کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہے انگریزی زبان کے اندر, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ان کی ریٹن ایکسپریشن تو بہت اچھا ہوتا ہے, ٹو سم ایکسٹینٹ اپ ٹو دا مارک ہوتا ہے, لیکن اسپوکن نہیں ہوتا. اس کو جب میں نے ڈگ آؤٹ کیا تو وہ کیا ہے, وہ جو لنک نہیں کر پاتے, وہ سوچتے اپنی مادری زبان میں ہیں, اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں اور اسے پھر ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگریزی میں. وہ لکھنے میں تو یہ گیپ مل سکتا ہے, بولنے میں نہیں ملتا. اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ تعلیم کے حصول میں رکاوٹ کا سبب تو نہیں بن رہی. ڈاکٹر صاحب انہی کی بات کو آپ کی طرف لے کر آتے ہیں, جو کنیکشن ہم نہیں بنا پا رہے, سوچ ہم مادری زبان میں رہے ہیں, بول ہم کسی اور لینگویج میں رہے ہیں, تو تعلیمی نظام کے اندر یہ رکاوٹ کی وجہ تو نہیں بن رہا. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پہ. ایکچولی یہ جو باتیں ہم جتنی کر رہے ہیں کافی انٹر کنیکٹڈ ہیں اور ڈفرینٹ ڈائریکشنز ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ دیکھیں سر, جو لاسٹ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب نے بھی دیا ہے ہمیں, اس میں بالکل یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں لینگویجز کی, ایک لینگویجز کا ایک اپنا اسکوپ ہے, ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے. انہوں نے خود کہا کہ پاکستان میں اردو کے فروغ کے لیے وہ کام نہیں ہو سکا جیسے ہمارے آئین میں ہے, جیسے ہماری سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ڈیسیژنز لیے ہیں. اس کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی. بالکل, وہ ایک ڈیفرنٹ بحث ہے. جو بحث ابھی ڈاکٹر صاحب نے شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ویک ہیں. ہمارے ہاں انگلش فار دا سیک آف انگلش نہیں پڑھائی جا رہی, فار دا سیک آف لینگویج لرننگ نہیں پڑھائی جا رہی. ہمارے ہاں انگلش لٹریچر کے تھرو انگلش کی زبان کی تعلیم دی جا رہی ہے. صحیح. اور یہ ایک اتنا بڑا فلاح ہے جس کے اوپر اب قریب گزشتہ 5 سے 10 سال پچھلے میں ہماری جتنی نئی ٹیکسٹ بکس آ رہی ہیں وہ لینگویج بیسڈ ہیں. اسپیکنگ, لسننگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, فونیٹکس اینڈ فونالوجی, یہ اس کے اوپر بیس کر کے ٹیکسٹ بک ڈیولپ کی جا رہی ہیں. پہلے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پہلے ہم لٹریچر کے تھرو لینگویج پڑھا رہے تھے. ٹل بی اے ایم اے, ہمارا بچہ ایم اے کرنے کے باوجود بھی ایک ایپلیکیشن نہیں لکھ سکتا تھا. اس کی ایک ڈفرینٹ ریزنز تھیں. اب ان ریزنز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. پنجاب ٹیکسٹ بک, سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ اور HEC نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے. اور اب جتنی ٹیکسٹ بکس نہیں آ رہی ہیں جو ہے وہ لینگویج لرننگ بیسڈ ٹیکسٹ بکس ہیں, اور اس کی اس وقت اشد ضرورت تھی. اب اگر صرف انگلش کا اسکوپ یہاں تک رکھا جائے, بچوں کو لینگویج فار دا سیک آف لینگویج دی جائے اور ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر دینے کے لیے یہ کام دوسرے ملکوں میں, جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی میڈم نے بھی کہا کہ یہ کام 1 سے 2 سال کے اندر کیا جا سکتا ہے. ایک مکمل زبان 2 سال کے اندر اندر بچوں کو دی جا سکتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ڈائیکاٹمی ہے کہ ہمارے ہاں جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہاں پہ لینگویج لرننگ ہے, اور ہمارے ہاں جو ایلیٹ اسکول سسٹمز ہیں وہاں پہ لینگویج ایکوزیشن ہے. لینگویج ایکوزیشن میں جب بچہ جاتا ہے تو پہلے دن سے وہ لینگویج, وہ ٹارگٹ لینگویج بولنی شروع کر دیتا ہے. آپ پرائیویٹ اسکول, ایلیٹ اسکول سسٹم میں جائیں, وہ بچے کو ویلکم انگلش میں کریں گے, اور پہلے دن خواہ وہ سرائکی ہے, سندھی ہے, بلوچی ہے. اسلام آباد میں بے تحاشا کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں, پورے پاکستان سے لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں. میں ان کے بچوں کو وزٹ کرتا ہوں, جب ایلیٹ اسکولز میں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے وہ ان کی زبان وہیں پہ چھوڑ کے انگریزی میں اندر لے کے چلے جاتے ہیں. وہ دے اسٹارٹ ایکوائرنگ دیٹ لینگویج, دیر از نو مور لرننگ دیئر. ٹھیک ہے, وہ جب ایکوزیشن پروسیس میں آ جاتے ہیں تو وہ اس زبان کو ایکوائر کر رہے ہیں. گورنمنٹ اسکولوں میں وہ زبان لرن کر رہے ہیں. ہمیں یہ جو پیراڈائم شفٹ ہے یہ کرنا پڑے گا. ہمیں لرننگ کو پیچھے کر کے ایکوزیشن کو آگے لانا پڑے گا تاکہ بچے ایکوائر کر لیں, ایک خاص حد تک لینگویج ایکوائر کر لیں, اور اس کے بعد جو آپ کی قومی زبانیں ہیں اس کے اوپر ان کو تعلیم دیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے دنیا میں جس نے ترقی نہیں کی ہو اور اپنی قوم کو ترقی میں مدد نہ کی ہو. جاپان کی مثال ہے, رشیا کی ہے, فرانس کی ہے, جرمنی کی ہے. لیکن اب دیکھیں کہ وہاں پہ دوسری انٹرنیشنل زبانوں کا بھی فروغ ہے. اب پاکستان میں چائنیز لینگویج انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ دے ڈونٹ وانٹ ٹو کولونائز اس. ٹھیک ہے, اب ان کی ہمیں ضرورت ہے کہ ٹریڈ کے لیے, بزنس کے لیے اب ان زبانوں کو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنا ہوگا تاکہ ہمارے لوگ انٹرنیشنلی جا کے کام کر سکیں اور وہاں پہ اپنا ایک مقام پیدا کر سکیں. اور زبانیں رابطے کے لیے ہیں. زبانیں اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو کولونائز کرنے کے لیے. اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات, بڑی اچھی بات کی عبدالباسط صاحب نے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں
کہ جو زبان آئے گی وہ اپنا کلچر ساتھ لائے گی اور اس کلچر کے اندر ہی وہ زبان پنپتی ہے. بالکل. اور وہ اس کلچر کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں, کچھ اس کے پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں, اور اس کے لیے اب آپ کو اوپن ہونا پڑے گا. دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں انگلش سیکھ رہا ہوں تو انگلش جو کسٹمز ہیں, جو اس کی ٹریڈیشنز ہیں, جو اس کی ویلیوز ہیں, نارمز ہیں, بلیفز ہیں, میں اس سے قطع تعلق ہو, اس کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. زبان اور معاشرے کا تعلق بہت گہرا ہے, اور اس طرح کہ انگلش ہم نے سکھانی ہے لیکن اس کے کلچر کو کٹ آف کر کے. اب یہی ایک تجربہ ہم نے سعودی عرب میں کیا, وہ بڑا اچھا تجربہ تھا. اگر آپ لوگ اس حد تک نہیں جانا چاہتے تو سعودی, میں نے آپ کو عرض کی کہ سعودی حکومت میں نے ایز اے ریسرچ اینڈ کریکولم ڈیولپمنٹ یونٹ کام کیا موناش یونیورسٹی کے ساتھ اور دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ. انہوں نے اس کو انڈیجنائز کر لیا سارا مٹیریل. اس کا جو کتاب کا کنٹینٹ تھا وہ انگلش تھا, جو اس کی کلچر ریپرزنٹیشن تھی وہ سعودی تھی. صحیح. ٹھیک ہے, اگر آپ کلچر کے خوف سے ہیں یا آپ جو ہماری لوکل جو کلچر ہے اس کو ہیلپ نہیں مل رہی, تو اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں تاکہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر کے اپنے کلچر کو بھی پروموٹ کریں, اپنی زبان کو بھی پروموٹ کریں. لیکن انگلش کو پروموٹ اس لیے کیا جانا چاہیے کہ انگلش ایک انٹرنیشنل زبان ہے, اور اس کی جو ہی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں آپ کو انگلش کی ضرورت پڑتی ہے, اور جو ہی آپ کاروبار کرتے ہیں. اب پاکستان میں ایک عام سے عام آدمی بھی چائنا میں بزنس کر رہا ہے, وہ چائنیز میں ای میل نہیں کرتا, اس کو انگلش میں کرتا ہے. بالکل. اس لیے ہمیں اپنی پرائرٹیز سیٹ کرنی ہے. ایک ڈسکشن پوائنٹ ہے, اس کی ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, ایک ڈسکشن پوائنٹ ہے اس کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, اور ایک ٹیچر ٹریننگ پوائنٹ ہے اس کا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے. ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز میں ڈفرینٹ چیزوں کو لے کے چلنا اور ایک کسی حتمی رائے تک پہنچنا, وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے میرے صاحبہ, گلوبل ولیج کے کانسیپٹ کی اگر ہم بات کریں تو ڈفرینٹ زبانوں کو سمجھنا کیوں اور کتنا ضروری ہے؟ بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات سے میرے خیال میں انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی چائنا یا جاپان یا فرانس میں بزنس کر رہا ہے تو وہ وہی ٹول آف کمیونیکیشن لے گا جو کہ وہاں انٹرنیشنلی سمجھی جائے. اب وہاں ضرورت وہاں آ گئی ہے کیونکہ وہ ایک ایکسٹریم پہ تھی. بالکل. وہ لوگ انگلش کو نہیں وہ کرتے تھے, سیکھتے تھے, لیکن اب دے ہیو اسٹارٹیڈ, وہ شروع کر چکے ہیں تاکہ انٹرنیشنل گیپ کو وہ پور کر سکیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب کا تجربہ ہوا, میرا کچھ عرصے 4-5 سال سعودی عرب میں کام کرنے کا تجربہ ہوا ایک ملٹی نیشنل اسکول کے ساتھ, اور وہاں میں نے کچھ ایسی کمیونٹیز دیکھی, نیشنلٹیز دیکھی جن کے بچے اپنے ایمبیسی اسکولس میں جاتے تھے. کافی مجھے کیوریوسٹی ہوئی, میں نے پوچھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایز اے ٹرینر آپ کو بڑی چیزوں کو, ہر چیز کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تو مجھے یہ حقیقت سامنے آئی کہ جب ہمارے بچے واپس اپنے ملک میں جائیں گے اور کمپیٹ کریں گے آپ کے گورنمنٹ لیول کے, یعنی بیوروکریسی یا پھر آپ کے جو بھی ریجنل یا پروونشل اس کے ساتھ کمپٹیشن ہوتا ہے ایگزامس کے ساتھ, تو وہاں پر ان کے لیے علاقائی زبان میں عبور حاصل کرنا ضروری ہے. مجھے بڑی کیوریوسٹی ہوئی, میں نے کہا وجہ, کہتے ہیں دیکھیں اگر ایک ڈاکٹر بنتا ہے اور اس کی پوسٹنگ گورنمنٹ لیول پہ کسی پیریفرل ایریا میں ہو جاتی ہے, اب اس کو اپنی زبان آتی ہے, اس علاقے کے مریض کو اپنی زبان آتی ہے, وہ کمیونیکیٹ کیسے کریں گے؟ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ گلوبل لیول پہ انٹرنیشنل کنٹری میں رہتے ہوئے بھی کچھ ایسی نیشنلٹیز ہیں جو اپنے بچوں کو صرف اس لیے پڑھاتے ہیں کہ انہیں اپنی علاقائی زبان آئے. اب ایسے قوم کی آئیڈینٹی پہ پھر آپ کوئی حرف نہیں اٹھا سکتے. اور اگر انہی کو آپ دوسرے اینڈ پر دیکھیں تو ان کے بچے انگلش کو ایز اے سبجیکٹ پڑھتے ہیں, یعنی جیسے اگر وہ کہیں دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہے کہ آپ نے ٹکٹ کو کیسے پڑھنا ہے, آپ نے اپنے جا کے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے میڈیکل ہاسپٹل میں جا کے خود کو کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ جیسے ابھی ہمارا جو نیا گورنمنٹ کے ساتھ یہ چل رہا ہے SNC کا, کہ ہم انگلش کو 6 آنورڈ ایز اے سبجیکٹ پڑھائیں گے, تاکہ ہر وہ بچہ دیکھیے, ہمارے اس چیز سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بہت طرح کے تعلیمی طبقات ہیں. بالکل. اس میں ایک یونیورسٹی کو آپ دوسری سے فنڈامنٹل رول کے مطابق کمپیٹ یا کمپیئر نہیں کر سکتے. اب ایک بچہ ہے جو کسی پیریفرل یا ایسے اسکول سے گریجویٹ بھی کر کے نکلتا ہے کالج سے, تو بہت سارے ایسے, جب میں ایز اے پرنسپل کام کر رہی تھی, بچے آتے تھے انٹرویو کے لیے کہ ان کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کو انٹرویو کس طرح دینا ہے, آپ کو اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے. ٹھیک ہے, ان کے گریڈز بھی تھے, سارا کچھ تھا, لیکن انہوں نے لینگویج کو ایز اے لٹریچر اور وہ پڑھا کہ جیسے آپ نے زبان کو سیکھنا ہے, لیکن زبان کی
طرح کیسے سیکھنا ہے, ایز اے کمیونیکیشن ٹول کیسے سیکھنا ہے جو آپ کو انٹرنیشنل اور گلوبلی ایک اکاموڈیٹیو بنائے گا, وہ بہت زیادہ لیک کرتا ہے. اور یہاں ہم ایک بات جو آپ نے سٹارٹ میں کنیکشن کی, جب بھی میں اکثر ٹیچرز کے ساتھ جب فیڈ بیک لیتی ہوں تو وہ کہتے ہیں, پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹائم نہیں دیتے, کنیکشن نہیں ہوتا, اور اب جو ہے کیا کریں ہم, اور بس وہ ٹیکسٹنگ پہ اپنے لگے رہتے ہیں, ہمارے ساتھ سیریل نہیں دیکھتے. تو آپ یہ دیکھیے کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ, کہ ہم ان کو دکھا ایک چیز رہے ہیں لیکن ان سے ایکسپیکٹ دوسری چیز کر رہے ہیں. یہاں میں تھوڑا سا نا اپنی نوجوان نسل کا ساتھ دوں گی, کیونکہ میرے اپنے گھر میں ایسا ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ کچھ عرصے باہر رہنے کی وجہ سے بچوں کی قومی زبان میں گیپ آ گیا, تو ہم جو اولڈ جنریشن تھی, ہم ابھی بھی آپ دیکھیں 70s 80s 90s کے جو ہم لوگ ہیں, ہم اردو موسیقی سنتے ہیں, ہم اپنے ڈرامے اردو کے دیکھتے ہیں, وہ ڈراما ہمیں ہمارے کلچر سے کنیکٹ رکھتا ہے. اب میں نے یہ آبزرو کیا کہ جو اب میری جنریشن جو بچے آ رہے تھے, کیونکہ ان کی زیادہ اسٹرانگ لینگویج اردو انگلش تھی, تو انہوں نے آہستہ آہستہ موسیقی بھی اڈاپٹ کر لی. جیسے ڈاکٹر صاحب والی بات ہے اور ڈاکٹر باسط والی بات ہے کہ یہ ایک پوری تمدن اور تہذیب کو لے کے آیا نا. انہوں نے انگریزی گانے شروع کر دیے تو میرا اور ان کا گیپ آ گیا, کیونکہ وہ چاہے کچھ بھی ہو, ہمارا جو ایک اپنا تہذیب ہے, کلچر ہے, ہم اس میں کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ وہ ڈرامے بھی, جو ایک ٹائم تھا آپ 1 گھنٹہ ساتھ بیٹھے ہیں بچوں کے ساتھ, آپ بات کر رہے ہیں, ان کے پرابلم سن رہے ہیں, ایک کنیکشن ڈیولپ کر رہے ہیں, اس میں گیپ آ گیا. پھر اس کے سلوشن کیا تھا؟ سلوشن یہ دیکھا کہ جب مجھے ایک آپشن ملی ایزی اردو اڈاپٹ کرنے کی, کہ جی آپ کے بچے باہر سے آئے ہیں, تو میں نے کہا نہیں, میں ریگولر اردو پہ جاؤں گی. ہاں ایسا ہوگا کہ جو بچے نے 6 مہینے میں سیکھنا ہے وہ 1 سال میں سیکھ جائے گا. آپ یقین کریں کہ 1-2 سال کے اندر جب ان کی وہ پوری کی پوری ایک گیپ کچھ حد تک پر ہوا, تو مجھے اس دن بہت خوشی ہوئی کہ اب میرے بچے, جب میں کبھی مہدی حسن سنتی ہوں یا کبھی میں اپنا ٹی وی سیریل دیکھتی ہوں, تو وہ نہ صرف اس کو سنتے ہیں بلکہ میرے ساتھ اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. تو وہ جو پیرنٹل, اب دیکھیں اس چیز سے آپ کنیکٹ کریں تعلیمی نظام کی طرف, کہ وہ جو پیرنٹل امپورٹنس ہے نا گھر کی تربیت کی, وہ گیپ پور ہو گیا. اب وہ بچے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کورین سیریل یا آپ کے سیزنز ہیں جو, یا امریکن سیزنز ہیں, وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ بیکاز ان کی لینگویج کنیکشن بہت زیادہ کنیکشن ہو گیا. اب اس کے بعد جب انہوں نے ہمارا ڈراما دیکھنا شروع کیا, تو اس ڈرامے میں جو ان کے کویسچنز ہوتے تھے, اس سے بہت سارے معاملات ایسے تھے جس میں آپ کا ایک کنیکشن بھی ڈیولپ ہوتا ہے اور ان کو اپنے کلچر سے آگاہی ملتی ہے. کلچر سے آگاہی ملتی ہے, اسٹرانگ ہوتا ہے. مزید بھی آگے چل کے ہم بات کریں گے کہ یہ والدین, ٹیچر اور بچے, نوجوان نسل کا جو کنیکشن ہے زبان کے ذریعے, اس کو کیسے اسٹرانگ کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ ابھی وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. میں ایک دفعہ پھر سے اب تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کی جا رہی ہے کہ زبان کی قید تعلیم کی راہ میں رکاوٹ, اس پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر اجمل گلزار صاحب ہیں ہمارے ساتھ, حمیرہ لطیف خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. اور ناظرین, آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں, تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر عبدالباسط صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے حمیرہ صاحبہ نے ایک کنیکشن کی طرف اشارہ کیا جو کہ والدین اور بچوں کے درمیان یہ کمیونیکیشن گیپ ایک زبان کی وجہ سے آ رہا تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے, اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں اور جو ویلیوز کو دیکھیں اور ویلیوز کا ٹرانسمٹ ہونا دیکھیں, تو گرینڈ پیرنٹس کون سی زبان بولتے ہیں, ان کی محبت کی کون سی زبان ہوتی ہے, زبان بالکل, اور اس محبت میں گندھی ہوئی جو روایت ہم اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں, کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی جنریشنز اس خوشبو کو محسوس نہ کر سکیں؟
دیکھیں لمٹ از اسکائی. بالکل. لیکن پہلی بات یہ ہے, جیسے مثال کے طور پر ایک جو ہم ایک اسلام پہ کے نام پر بنے ہوئے اس ملک کے باشندے ہیں, جی پہلے ہمیں اسلام کا پتہ ہونا چاہیے. بالکل. کمپیریٹو ریلیجن میں آپ کوئی بھی ریلیجن پڑھیں, لیکن آپ کی اپنی بیس تو کوئی ہو. بالکل بالکل. اگر بیس نہیں ہوگی تو جو بھی آپ پڑھیں گے وہ اس کو آپ اسی ایز سچ لیتے چلے جائیں گے. جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کلچر, جی اب مجھے بتائیے یہ ہیلووین کا ہمارے سوسائٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بالکل. یہ ہمارے ہاں تو بلسفل فرائیڈے ہوتا ہے, یہ بلیک فرائیڈے کیا چیز ہے؟ بالکل. اچھا اس میں اب کیا ہے کہ یہ بات مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ اگر آپ اردو زبان میں کسی چیز کا کوئی دکاندار بچے کو کہتا ہے نا جی کہ یہ 3800 روپے کی چیز ہے, تو وہ اس کو ایسے کہتا ہے جیسے وہ کہیں لندن میں پیدا ہوا ہے. یہ میں اسلام آباد کی بات, یہ ذرا انگلش میں بتائیے. اچھا یہ 38, اوکے یہ 38. یہ کیا ہے؟ ہم ایک ایسی اس میں ایک سنوبش قسم کی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں ہم کچھ. یعنی آپ جب انٹرنیشنل فورا پر بھی جاتے ہیں نا, یا جو لوگ جنریشن سے رہ رہے ہیں یو کے اندر یا یو ایس کے اندر یا کینیڈا کے اندر, نارتھ امریکہ کے اندر, کیا انہیں اسی طرح سے امریکن ایکسپٹ کیا ہوا ہے؟ بالکل نہیں. کیا انہیں اسی طرح سے یو کے, وہ ان کو پھر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ گندمی لوگ ہیں. بالکل بالکل ایسے. وہ آپ کو انگریز ماننے پر تیار نہیں ہوں گے, تو پھر کیوں نہ میں اپنی اس بات پر فخر کروں جیسے اللہ نے مجھے بنایا ہے. یقیناً. اور پھر یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جی ہمیں انٹرنیشنل کی بات تو بہت بعد میں آئے گی. ایک بلوچستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا, بیلا کا ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا بچہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے, یا اسی طرح گلگت بلتستان کی کسی بلندیوں پر کوئی موجود ہے, مجھے بتائیے کتنے % لوگ انٹرنیشنل بزنس کرتے ہیں پاکستان میں؟ کتنے لوگ باہر کا ٹریول کرتے ہیں ایسے؟ اس کی ایک جنرل اسٹیٹسٹکس نکالیے. ہمارے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کو بھی پورا نہیں دیکھ پاتے. ایسے ہی. تو جو قومی پالیسی ہوتی ہے نا, وہ صرف کاسموپولیٹن اربن سٹی کے لیے نہیں ہوتی. بالکل. جہاں میں اور آپ رہ رہے ہیں نا, یہ ایک بہت یعنی کم لوگوں کو یہ سہولت میسر ہے کہ جہاں رن وے کی طرح روڈز موجود ہیں. بالکل بالکل. میں ایک ریموٹ ایریا میں, بلوچستان کے ریموٹ ایریا کے اندر جب میں کالج میں پڑھا رہا تھا, پہلی دفعہ جب میں وہاں گیا تو میں نے کہا کہ یہ گریجویشن کے بچے ہیں اور یہ آ رہے ہیں اور ان کے جو شوز ہیں وہ مٹی میں لت پت ہیں. مجھے بڑا عجیب سا لگا. لیکن چند دنوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ اس شہر کے اندر صرف ایک ہی روڈ ہے. صحیح. اور وہ روڈ صرف جاتی ہے اس شہر کا جو سردار ہے, اس کے یا تو گھر تک یا اس کے قبرستان تک. پھر مجھے ان کے لیے میں بہت ویلکم ہی ہو گیا. مجھے بہت اچھا لگا کہ وہ اس حالات میں کہ وہ مٹی میں چل کر آ رہے ہیں اور پھر بھی تعلیم حاصل کرنے. تو ہم جب بھی پالیسی کی بات کرتے ہیں نا, ہمیں اس کو جنرلی دیکھنا ہے. بالکل. یہ سنگل نیشنل کریکولم میں جب انوالو رہا تو جب ہم ایک لفظ پر بات کر رہے ہوتے تھے, ایک حرف پر بات کر رہے ہوتے تھے, ہم مختلف انسٹیٹیوشن سے لوگ ہوتے تھے, میں انہیں یہ بات عرض کرتا تھا کہ آپ صرف ایلیٹ کے لیے نہ سوچیں, آپ ان کے لیے جو پریویلیجڈ ہیں ان کے لیے نہ سوچیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی لنگوا فرانکا ہو سکتی ہے. آپ پاکستان میں کسی جگہ بھی چلے جائیں تو وہ ٹوٹی پوٹی اردو, گلابی اردو اس کو سمجھ سکتا ہے ایسے. اور دوسری بات ہے کہ پہلے ہمیں اپنے کلچر میں ایک دفعہ سے گندھ جانا چاہیے. بالکل. ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں نا, اس میں ہماری تہذیب ایک دفعہ سرایت کر جائے. بالکل. اس کے بعد آپ دنیا کی کوئی زبان سیکھیں, دنیا کے کسی کلچر کا ایکسپوجر لیں, آپ اپنی پہچان کو لیے ہوئے ہوں گے. بالکل. جب ہم دنیا میں کسی جگہ پر جاتے ہیں, جب امیگریشن کے پروسیس سے گزرتے ہیں تو ہم وہ گرین پاسپورٹ ہی لیے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس گرین پاسپورٹ کے ساتھ یہ جو پاکستان کا زرعی ملک, یہ جو آپ کے بیک گراؤنڈ میں جو ہریالی نظر آ رہی ہے, اس کے ساتھ اگر ہمارا کنیکشن نہیں ہوگا اور ہم صرف کنکریٹ کی بنی ہوئی جو عمارتیں ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا چاہیں گے, تو ان کنکریٹ کا جو جنگل ہے نا, اس میں وہ خوشبو نہیں آتی جو مارگلا کی پہاڑی میں جب آپ کسی ٹریل پر جاتے ہیں تو وہ آتی ہے. یقیناً. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ وہ جو مولانا روم کے دربار میں جو ورلنگ درویش ہوتے ہیں نا,
وہ انداز اپنانے کی ضرورت ہے. ان کو ذرا آپ غور کریں, بڑا انٹرسٹنگ سا ہے کہ وہ ایک پاؤں زمین کے ساتھ بالکل پیوست رہتا ہے, دوسرے پاؤں کے ساتھ وہ موو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے, کتنی آزادی ہے؟ جی. تو بہت سمارٹلی وہ, چونکہ وہ جو مدینۃ العلم ہے نا, اس کے باب ہے نا, ان کا اپنی ایک پاؤں اپنا اٹھا لو. صحیح. اٹھا لیا اس نے, پھر بھی اس نے سسٹین کیا تھوڑا سا شیکی ہو کر, تو کہا دوسرا بھی اٹھا لو, کہا دوسرا اٹھاؤ تو گر جاؤں گا, کہا بس اتنا ہی اختیار. تو وہ جو ایک پاؤں زمین پر پیوست رہنا ہے نا, جو وہ گھومتے ہوئے درویشوں کا ایک پاؤں زمین پر پیوست رہنا ہے نا, میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصل, اپنی بنیاد کے ساتھ ایک دفعہ مضبوط تعلق قائم کرنے کے بعد آپ گھومیں نا. بالکل. جس لینگویج میں بھی جانا ہے گھوم کر چلے جائیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں زبان کے اعتبار سے پہلی پریارٹی یہ ہے کہ اردو سب کو آنی چاہیے. اور پھر جو, اور یہ میں ایک اور بات سے میں سمیٹ رہا ہوں اس بات کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا علاقائی زبانیں, صوبائی زبانیں, یہ اب ہم بہت فاصلہ طے کر چکے ہیں, یہ ساری پاکستانی زبانیں ہیں. ہمیں انکلوسیو ہونا چاہیے, جب ہم انکلوسیو ہوں گے تو ہم اسٹرانگ ہو جائیں گے. بالکل. ڈاکٹر اجمل صاحب, ہمیں پہلے اپنی پہچان, اپنی زبان پہ عبور حاصل ہونا چاہیے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس کے بعد پھر آپ گھومیں. لیکن ہم اپنی زبان پہ عبور حاصل نہیں کرتے, دوسری زبانوں پہ عبور حاصل کر کے اور پھر اپنی زبان کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو یقیناً ہمارے ملک کے لیے, ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی ساری باتوں سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ اپنا کلچر, اپنی پہچان, اپنی روایات, بلیفز, کنوکشنز اور جو آپ کے پرسیپشنز ہیں وہ اپنی زبان میں, اپنے علاقے میں اس کو رچا بسا ہونا چاہیے. بالکل. اور ان سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. لیکن دیکھیں پھر ہم وہی ڈیفرنٹ سٹیجز کی بات کر رہے ہیں نا کہ آپ کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. ہم نے صرف وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کوئی بھی کلچر, اب میں پاکستان میں فار ایگزامپل جیپنیز کلچر نہیں لا سکتا, برٹش کلچر نہیں لا سکتا, لیکن ایک زبان کی سگنیفیکینس ہے, اس کو میں ڈینائی نہیں کر سکتا. بالکل. ہمیں اپنے کلچر کو, اپنی روایات کو, بڑی پیاری بات کی ڈاکٹر صاحب نے کہ ساری زبانیں پاکستانی زبانیں ہیں. ساری زبانوں کی ترویج کے لیے کام ہونا چاہیے, ان کے لیے ہمیں ایک سازگار ماحول پیدا کرنا چاہیے, سارے کلچرز کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور یہ سلسلہ کچھ عرصے سے یہاں پہ شروع ہے. لاسٹ ٹائم ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی سرگودا یونیورسٹی میں, وہاں پہ پوری پاکستانی جو کلچر ہے اس کو ریپرزینٹ کیا گیا, اور وہاں پہ ان علاقوں کے لوگ آئے, انہوں نے اپنے کلچرز, ٹریڈیشنز کو انٹروڈیوس کروایا ہر جگہ پہ. اب اجرک, سندھی اجرک ڈے ہے, وہ پنجاب کے سارے یونیورسٹی کالجز میں منایا جا رہا ہے. اس طرح سارے, ہمیں اپنے کلچر پہ خود کام کرنا ہے. بالکل ایسے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ فورن کلچر آ کے ہمیں انویڈ کر رہا ہے. اب ہم آزاد قوم ہیں, ہمیں اپنے آزادی کے لحاظ سے سارے فیصلے خود کرنے ہیں اور ان کو پرائورٹائز کرنا ہے. یہ ہماری پرائورٹی ہے کلچر وائز, یہ ہماری پرائورٹی ہے لینگویج وائز, اور یہ ہماری لنگوا فرینکا ہے, یہ ہماری لینگویجز ہیں, پاکستانی لینگویجز ہیں, یہ ہماری انٹرنیشنل لینگویج ہے جو ہم نے اس مقاصد کے لیے سیکھنی ہے. ہمیں اپنے نظام تعلیم کے ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیاں لانی ہیں. فار ایگزامپل آپ نماز اور قرآن کی مثال لے لیں. ہمارے 90% لوگ نماز ڈیلی پڑھتے ہیں, 90% پڑھتے ہیں, میری ایک اچھی رائے ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو اس جو آپ الحمد شریف پڑھ رہے ہیں, قل واللہ پڑھ رہے ہیں, کتنے لوگوں کو اس کا مطلب آتا ہے؟ اب جو ہماری مذہب کی زبان ہے عربی, آج تک ہم اس کو اس حد سے ہمیں ایک ایسا بیانیہ دیا گیا کہ آپ اس کی الفاظ کو پڑھ لیں, آپ کو ثواب ملے گا اور آپ کی نماز ادا ہو جائے گی. ہم اس سے اپنا ایک اسپرچل کنیکشن کریٹ نہیں کر سکے, ہم اس سے ایک اپنا روحانی تعلق قائم نہیں کر سکے, کیونکہ اس زبان کی سمجھ نہیں آتی ہمیں. جس اس زبان کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی, ہمیں دین اور مذہب کا فرق پتہ چل جائے گا. جب ہمیں دین اور مذہب کا فرق پتہ چلے گا تو پھر ہم کئی ایسے مسائل ہیں جو ہم اس کو بہتر طور پہ پاکستان میں سمجھنا شروع کر دیں. اس لیے ہمیں ہر زبان, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ عربی کی اپنی سگنیفیکنس ہے, اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکا. مذہب کو سمجھنے کے لیے, معاشرے کو سمجھنے کے لیے, اسلامی روایات کو سمجھنے کے لیے, اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں کنیکٹیوٹی
اور ایک بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے ہمیں اپنی مذہبی رسومات کو, کیونکہ وہ کامن ہے, بالکل, ہمیں ایک اسلامک جو ہماری لینگویج ہے, عربک لینگویج ہے, اس کو بھی پروموٹ کرنا ہے, تاکہ ہر بندہ انڈیپینڈنٹلی اپنے مذہب کو سمجھ سکے, اپنی بات کو اپنے مذہب کے زاویے میں دیکھ سکے, اور مذہب سے خود اپنے لیے فیصلے اخذ کر سکے. اب یہ ساری باتیں دیکھیں, ہر زبان کا ایک سٹیٹس ہے. جیسے میں نے کہا انگلش ہے, اب انگلش کا جو سٹیٹس آپ انٹرنیشنلی لے چکے ہیں, اب 70-80 سال ہم نے انگلش کو پروموٹ کرنے میں یہاں پہ دیے ہیں. اب ہم اس کو ریورس کر کے 0 پوائنٹ پہ لے کے جا کے دوبارہ سے ایک پالیسی ڈیوائز کر کے اس کے اوپر نئے طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس کے اندر ماڈیفیکیشنز کرنی چاہیے, پرائرٹیز بنانی چاہیے, ان پرائرٹیز کو ساتھ لے کے آگے چلنا چاہیے. جیسے میڈم ابھی کہہ رہی تھی بریک کے دوران, ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, بٹ بائی بٹ, بٹ الٹیمیٹلی وی ہیو ٹو گیٹ اے ویری سالڈ پالیسی فار دا کنٹری. یہ ہماری اپروچ ہونی چاہیے. ابھی فار ایگزامپل انگلش کی ہی دوبارہ مثال دوں گا, کیونکہ میرا فیلڈ اس سے ہے, تعلق ہے. انگلش میں ڈفرینٹ فیزز ہیں ڈاکٹر صاحب, ہمیں ان فیزز سے گو تھرو ہونا ہے. ہمیں اب یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان میں یہ فیز ہے, یہ فیز ہے, یہ فیز ہے. آپ سمپل ایک ڈیسیژن لے لیں کہ ہم نے انگلش کس سٹیج پہ بچوں کو سکھانی ہے. ان کو انگلش ایکوزیشن فیز میں لے کے آنا ہے, انگلش لرننگ فیز میں لے کے آنا ہے, یا 2 سال کا کورس کروا کے اس کے بعد ان کے لیے انگلش ہم نے ختم کر دینی. انگلش کو ایز اے لینگویج لے کے آئیں, اس کو اپنے کلچر پہ حاوی نہ ہونے دیں. انگلش کے کلچر کی آپ کا اپنا ہے, اس کو آپ نے خود پروموٹ کرنا ہے. اب میں کہوں کہ یہ سارا جو کلچر خراب ہو رہا ہے پاکستان کا, اس کی ذمہ دار انگلش ہے, نہیں. 70 سالوں میں آپ نے اپنی زبان کی ترویج کے لیے, اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہے. پھر میں کہوں گا کہ دوسری زبانیں, اب دیکھیں صرف پنجابی کی مثال ہے. پنجابی ایک کو میں نہیں کہتا کہ ڈیلیبریٹلی, لیکن اگر آج کے ڈراماز دیکھیں, آج کے دوسری بحثیں دیکھیں, پنجابی کو کانشیسلی, I am not sure about that, but somehow to some extent I can say that consciously Punjabi has been downgraded. ایک لو پریسٹیج لینگویج کی طرف جا رہی ہے. اور یہ اس طرح لینگویجز آہستہ آہستہ, اس میں ہم کہیں گے انگریزی کا قصور ہے, نہیں, اس میں ہمارے اپنے معاشرے کا قصور ہے, ہمارے اپنے کلچر کا قصور ہے. ہمیں اپنے ڈراموں کو, اپنی زبان کو اپنے خود ترتیب دینا ہے. ایگزیکٹلی, اس میں ہماری بھی بہت اہم ذمہ داری, اور اپنی ذمہ داری کو کیسے سمجھ کے اس کو ادا کر سکتے ہیں, اس پہ بھی ان ڈیٹیل بات کی جائے گی. لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل بات کی جا رہی کہ زبان کی جو قید ہے وہ تعلیم میں کیسے رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے. یقیناً آج کا موضوع ہمارے لیے بہت ہی غور و فکر کا حامل ہے. آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے, ضرور جوائن کیجیے گا, نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. ہمارے صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, ہم چونکہ ذمہ داریوں کی طرف آ رہے ہیں, سولوشنس کی طرف آ رہے ہیں کہ یہ جو زبان کی قید ہے ہمارے معاشرے میں بہت پروان چڑھ چکی ہے, اور ہم ایک ڈفرینٹ لینگویج کی قید میں ہیں, اور ہماری تعلیمی نظام کے اندر بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں, ہمارے فیملی کمیونیکیشن گیپ آ رہے ہیں. تو ذمہ داریوں کی طرف جہاں ہم آتے ہیں, کیسے ذمہ داریوں کو سمجھیں کہ یقیناً ملک کو تعمیر و ترقی کی طرف لے کر آنا ہے, ڈفرینٹ لینگویج ہمیں آنی چاہیے, لیکن اپنی قومی زبان جو ہمارا کلچر ہے اس کے اوپر بھی مکمل عبور حاصل ہونا چاہیے. ایسا ہے بھاوش کہ اس میں دیکھیں ہم نے یہاں پہ تقریباً بہت ڈائیورسفائی قسم کی ایک ڈسکشن کی, جس میں ڈاکٹر صاحب نے سپریم کورٹ, آئین, ہمارے قرآن و سنت کا حوالہ, ہر چیز کو لیتے لیتے ہم یہاں تک آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود پرابلم ہے, بالکل, اس کے علاوہ رزلٹ نہیں ہے. تو اب ہمیں میرے خیال میں تمام سٹیک ہولڈرز, یعنی جتنے بھی ہمارے اس معاشرے کے اور ملکی ادارے ہیں جن میں فرام ٹاپ ٹو باٹم آ جاتا ہے, یعنی کہ آپ کے پالیسی میکرز, آپ کی گورنمنٹ سے لے کے ایک ہاؤس ہولڈ وائف جا کے, تاکہ وہ شہر میں رہتی ہے یا دیہات میں رہتی ہے, صحیح, اگر ہم سب مل کے ایک کولیبریٹو ایفرٹ نہیں کریں گے تو ہم کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے. بیٹھ کے بات کرنا, ڈسکشن کرنا, آئیڈینٹیفائی کرنا, میرے خیال میں آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے بہت عرصے سے. میں اس میں اگر آپ کو تھوڑا سا 3-4 دہائیاں پیچھے لے کے جاؤں گی, جب
اگر میں اپنے اسکول کو یاد کرتی ہوں تو میں نے ایک پرائیویٹ اسکول سے کیا، 70s 80s کی بات تھی، اس وقت نیا او لیولز نظام آیا تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس طرح سے ایک ٹیم ہمارے گھر آئی اور انہوں نے اس کی مارکیٹنگ جیسے کہتے ہیں کہ جی ایک نیا نظام آ رہا ہے. میرے والدین کیونکہ اتنے نہیں تھے اس سے آشنا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں معلوم، ہم تو میٹرک اسٹریم میں جائیں گے. پھر ہم نے کیا دیکھا، یہ میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہی ہوں کہ وہ اے لیولز آئے، وہاں کا ادھر ہی سے وہ جو اسٹریم ہے اس کا ڈفرنس نظر آنے لگا. ہم جو آج بات کر رہے ہیں نا، ہم ایفیکٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ اثرات جو ہمارے معاشرے پہ اب نمایاں نظر آ رہے ہیں. ہم نے جانا ہے اس کے کاز کی طرف تاکہ ہم اس کو سولو کر سکیں. آپ کاز کی طرف جب جاتے ہیں تو اگر ہم آج سے 3-4 وہی ان دہائی میں جائیں، وہاں سے وہ جو جنریشنز پیدا ہوئیں، وہاں پر انہوں نے مدرز دی، وہاں سے انہوں نے فادرز دیے، وہاں سے انہوں نے پروفیشنلز دیے، وہاں سے ان سب نے مل کے پھر ایک کمیونٹی بنائی. پھر اس کمیونٹی میں ایک نئی جنریشن نے پروان چڑھی. وہ جنریشن جب بڑی ہوئی تو یہی ایک سائیکل دوبارہ ریوائز ہوا. اب آپ دیکھیے کہ سٹیجز، جیسے ڈاکٹر صاحب بار بار ایک سٹیجز کا حوالہ دیتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایفیکٹ، کوئی بھی تاثر ایک دم پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے عمر صاحب، آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کالر نے ہمیں جوائن کیا جی، امتیاز صاحب ہیں کراچی سے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام میم. حسب معمول بہت زبردست ٹاپک ہے، زبان کی قید تعلیم کی راہ میں رکاوٹ. میم بات دراصل ہے ساری زبان جتنی بھی دنیا میں بولی جاتی ہے اپنی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، اور اس سے قطع نظر اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. مگر انگلش ایک ایسی انٹرنیشنل لینگویج ہے، یہ کسی کی ذاتی لینگویج نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کوئی چیز برانڈ بن جاتی ہے، اسی طرح. اور انگلش بہت ایزی لینگویج ہے، اگر کوئی بھی شخص کچھ مہینے پڑھتا ہے تو اس پہ عبور حاصل کر لیتے ہیں. اور انٹرنیشنلی ہے، اس میں کسی کو کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے کہ ہماری لینگویج یوں اور ہماری نہیں. سب لینگویج اپنی جگہ مقدم ہے. مگر یہ کہنا کہ انگریزی کے علاوہ اگر آپ کچھ پڑھیں گے، کسی زبان میں پڑھیں گے تو آپ ترقی نہیں کریں گے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. ورلڈ کے اندر بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں ان کی اپنی مادری زبان، ملک کی زبان بولی جاتی ہے، اور آج جو دنیا پہ کمنڈ ڈالے ہوئے ہیں. بالکل. تو یہ ایک بالکل عجیب سی گفت و شنید ہے. لیکن اپنی زبان سے محبت جو ہوتی ہے نا، وہ ایک الگ چیز ہے. بالکل. کہتے ہیں جیسی ماں اردو ہماری مادری زبان، ماں کی طرح میٹھی زبان. مگر جو انٹرنیشنلی آپ جائیں گے تو کچھ اور ایک چیز اور عرض کر دوں گے. انگلش لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جو انٹرنیشنلی ہے، اور آپ کے بچوں کے بچے بھی ہو جائیں گے تو اس کی امپورٹنس کم نہیں ہوگی. اس سے قطع نظر اردو یا اور کوئی لینگویج کی اہمیت کم ہونے والی نہیں ہے. یہ تو ایک شاہانہ لینگویج ہے، شاہانہ زبان ہے اردو. ہماری مادری زبان ہے، چائنیز ہو، جاپنیز ہو، فرینچ ہو، تو سب کی اپنی جگہ. ترقی کی راہ میں زبان کبھی رکاوٹ بنا نہیں کرتی. بہت شکریہ امتیاز صاحب. اور یقیناً جو ہماری مادری زبان ہے، قومی زبان ہے، اس کو اہمیت دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جی عمیر صاحبہ. جی ہم بات کر رہے تھے کاز کی، تو وہ جو 2-3 جنریشن کے بعد اب ہمیں کیا ہوا کہ پہلے تو چیزیں کم پیس پہ تھی، انٹینسٹی وہ نہیں تھی. اب اچانک پچھلے 10-15 سال سے سارے جو معاملات ہیں وہ ابھر کے سامنے آئے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے والدین کی یہ کمپلینٹ کہ بچوں کا کنیکشن نہیں ہے. دوسری یہ بات کہ ہمارے بچے جو بھی بڑے اچھے اس پہ میرٹ پر ہوتے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں. وہ باہر صرف ایک اپرچونٹی کی وجہ سے نہیں جا رہے کہ وہاں پہ ان کو ڈگریز یا نوکری کی زیادہ اپرچونٹی ہے. آپ نے ان کا کمفرٹ زون وہ بنا دیا ہے بیکاز آف the language. دیکھیے ایک جو بھی بچہ ہے اگر وہ کسی ایک سٹریم میں ہے وہاں پہ وہ اسکالرشپ لیتا ہے، یا وہ میٹرک سٹریم میں ہے وہاں پہ وہ اسکالرشپ لیتا ہے، تو میٹرک سٹریم کا بچہ تو پھر ہمارے نیشنل یونیورسٹیز میں بہت اچھی طرح سے اکوموڈیٹ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایکویلنس اور باقی معاملات نہیں ہوتے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن جو ہمارے ایلیٹ کلاس یا ہمارے وہ بچے ہیں جن کو ہر طرح کی آسائش مہیا ہے اور وہ ہمارے ملک کا اثاثہ بھی بن سکتے ہیں، ان تمام بچوں کے ساتھ جو ہمارے ملک کہ ہر ایریے میں پڑھائی حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کا کمفرٹ زون وہاں زبان کی وجہ سے بن گئے ہیں. وہ سوچتے انگریزی میں ہیں، وہ گانے انگلش کے سنتے ہیں، وہ سیزنز امریکہ، وہ ان سیزنز کے تھرو ان سے اتنے کنیکٹ ہو گئے ہیں کسی بھی فرسٹ ڈیولپڈ کنٹری میں کہ ان کے لیے وہاں جا کے آسانی ہو جائے گی زندگی کو استوار کرنے میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ 30-40 سال کے سے پہلے جب یہ مختلف نظام تعلیم رائج کیے گئے تو ان کا کہیں نہ کہیں یہ ایک ہو سکتا ہے کہ ہو، کیونکہ دیکھیں کسی بھی قوم کو
اگر آپ نے پیچھے لے کے جانا ہے تو ان کے نظام تعلیم پہ وار کیجیے. یقیناً. اب کیا ہوا کہ وہ ایفیکٹ ہمیں اب نظر آ گئے. اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ ہاں آگے وہی ہے آئین میں موجود ہے آپ کے. اب ہماری گورنمنٹ نے بہت پہلی دفعہ ہم اتنے پرجوش انداز سے اس چیز کو لے کے آگے آئے ہیں کہ ہمیں اپنی اردو، اپنی زبان، اپنے تہذیب اور تمدن کے لیے اردو کے ساتھ دوبارہ سے جڑنا بہت ضروری ہے. بہت ہی زیادہ آپ ضروری ہے. اقبال کی بات کو اگر ہم اس پہ وہ کریں کہ دیکھیں نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. یہ ربط ملت کیا ہے؟ یہ کنیکشن ہے. کنیکشن ہے. وہ کنیکشن کیا ہے؟ وہ کنیکشن وہ ہے جو ہمیں زبان کے ذریعے اپنے آباء و اجداد، اپنے تعلیمی نظام، اپنے معاشرے، اپنے سماجی اور آپس میں وہ جو پہلی بہترین درسگاہ ہے ماں کی گود، اس سے کنیکشن بناتا ہے. آج ہمارے ملک میں کتنے فیصد مائیں ہیں آپ بتائیے جو کہ بہت زیادہ انگلش لٹریٹ ہیں؟ ایسے نہیں ہیں. بات پھر وہ آ جاتی ہے کالر بھائی کی بات سے ہم بالکل وہ نہیں کرتے، ڈس ایگری نہیں ہیں کہ ہم اس کی اپنی زبان کی اہمیت ہے، لیکن اس اہمیت کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے ہماری اردو زبان کو تدریج کرنا، اس میں سوچنا، اس میں کنیکٹ ہونا بہت ضروری. بہت زیادہ ضروری. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اپنی زبان اور دوسری زبانوں کا تناسب کیا ہونا چاہیے قوم کے لیے؟ جی میں آپ کو عرض کروں، تاریخ کا طالب علم ہوں، تاریخ جھروکے سے چیزوں کو دیکھتا ہوں. مسلمان یہ خطہ جس میں میں اور آپ رہتے ہیں اور جو پاکستان بھی جس کا حصہ رہا، بر صغیر پاک و ہند، 1000 سال سے زیادہ مسلمان حکمران رہے. مسلمان مختلف جگہوں سے بھی آئے، لیکن انہوں نے یہاں پر فارسی کو رکھا اپنا جو آفیشیل لینگویج ہے اس کو رکھا. ہم یہ میڈیول انڈین ہسٹری کو اگر ہم دیکھیں، انگریز جب آیا اور انگریز نے جب کمپنی سرکار سے جب تاج برطانیہ کے زیر نگیں ہم ہو گئے تو بیک جنبش قلم آفیشیل لینگویج کو انگلش کر دیا گیا. ڈیسیجن ہوا نا جی. اس ڈیسیجن کے بعد کیا ہوا کہ جو لوگ اشرف تھے وہ ارذل ہو گئے. ایسے ہی بالکل. جو سب کی وہ جو انگریزی زبان نہیں جانتے تھے ان کو جابز نہیں مل رہی تھیں، ان کو بالکل ایک ہی لمحے میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بالکل بالکل. پھر ایک اور بات آج کی اس ڈسکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ جی ٹھیک ہے چائنا میں انگریزی نہیں تھی، جاپان میں انگریزی نہیں تھی، انہوں نے ترقی تو حاصل کر لی، اب انہیں انگریزی کی ضرورت محسوس. ٹھیک ہے، دس از فیکٹ. تو کیا ہم یہ کام نہ کر لیں کہ ہم نے انگریزی بہت سیکھ لی؟ ہاں. یعنی ہم نے 70-74 سال انگریزی سیکھی. جی. تو وہ ملایا زبان کی ایک حکایت ہے اور وہ میں نے خود مہاتیر محمد سے سنی. مہاتیر نے کہا جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کچھ کرائسس ہے، کچھ گڑبڑ ہے، تو ہم 0 پوائنٹ پر چلے جاتے ہیں، یعنی جہاں سے ہم نے سفر کو سٹارٹ کیا تھا. بالکل. میرا مطمع نظر یہ ہے کہ اس پر میں پوری طرح خود بلیو کرتا ہوں. میں خود ملٹی لینگویج ہوں، میں بہت ساری زبانوں کو شوق سے میں نے سیکھا ہے، میں بولتا ہوں، صحیح لکھتا ہوں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بنیاد مضبوط ہونے کے بعد آپ کو جو زبان سیکھنے کا موقع ملے ضرور سیکھنی چاہیے. جو ماڈرن سائیکولوجسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک شخص ایک زبان بولتا ہے تو وہ جتنے % اپنے دماغ کو استعمال کرتا ہے وہ دوسری زبان بولنے سے ڈبل اور ٹرپل اور اسی طرح سے ٹیٹرا ہو جاتا ہے. صحیح. یہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم نے ایز اے ہول جب دیکھنا ہے آج کیا وجہ ہے کہ جب مختلف میڈیا کے چینلز 14 اگست کو یا 23 مارچ کو اسٹریٹ میں نکلتے ہیں اور بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا ہوا تھا، تو کتنی % لوگ ہیں جنہیں پتا ہو کہ یہ کیا ہوا تھا؟ بالکل. قائد اعظم اور علامہ اقبال کے فرق کو کیوں نہیں سمجھ سکتے بچے؟ باقی تو جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ تھی جنہوں نے ہمیں یہ آزاد ملک دیا ان کی بات تو الگ رہی. جی بالکل. کسی بھی لینگویج سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. ایسے یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہیں زبانیں جس طرح سے اس نے انسان بنائے ہیں. بالکل. لیکن ہر کسی کو یہ اب جیسے آج ہم اس جو مارننگ شو ہے سچ سویرا اردو کیوں بول رہے ہیں؟ اس لیے بول رہے ہیں نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاں جہاں یہ برقی لہروں کے ذریعے سے یہ ہماری تصویر اور آواز پہنچ رہی ہے وہ اس زبان کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. بالکل بالکل ایسے. ہم سب اس ڈسکشن میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لینگویجز میں ہمیں عبور ہونا چاہیے. بالکل. لیکن میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہمیں پہلے اپنی زبان کو بہت اچھے سے سیکھنا چاہیے
اس کو آئین کے مطابق، سپریم کورٹ کے مطابق ہمیں دفتری زبان بھی اسے اپنانا چاہیے. بالکل. خطے کی اگر ہم مثال لیں تو میں نے ایران کو وزٹ کیا، وہاں کی انجینئرنگ اور میڈیسن کی یونیورسٹیز کو وزٹ کیا. وہ انجینئرنگ اور میڈیسن بھی فارسی میں پڑھ رہے ہیں چونکہ انہوں نے فارسی میں اس کو ڈیولپ کر لیا ہے. صحیح. اچھا وہ بھی دنیا میں اسی طرح سے کھڑے ہوئے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. ہم انگریزی میں بہت کمفرٹیبل ہیں، یہ ہمارا ایج بھی ہے، ہم اس میں گروم ہوئے ہیں. اسی وجہ سے دنیا کے کسی ملک میں جا کے ڈاکٹر صاحب جیسے بیرون ملک گئے، محترمہ گئیں، تو ایڈجسٹ ہونا آسان ہوتا ہے. یہ اس کا ایک ایج ہے. لیکن اس کی دوسری طرف یہ کہ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ ہمارے بچے ہمارے والدین سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی پنجابی زبان کی بات کی. پنجابی پاکستان کے ایک بہت بڑے خطے میں بولی جاتی ہے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے. لیکن ایک انٹینشنل کوشش ہوئی نا، پیرنٹس نے اپنے بچوں سے پنجابی زبان بولنے کی بجائے پہلے اردو اور اب انگریزی بولنی شروع کی، انگلش کی طرف. اب میں ایسے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچے ہماری مادری زبان نہیں سمجھتے. صحیح. تو یہ گلہ کس سے ہے؟ کسی زبان کو دوسرے سے ریپلیس نہیں کرنا چاہیے، بالکل ایڈیشن ہونی چاہیے. یہ میرا ریپلیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اور یقیناً جو ہمارے لینگویج ہے ان کو پروموٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جہاں ہم تعلیمی نظام کے اندر رکاوٹ کی بات کریں تو یہ رکاوٹیں بھی ہماری خود کی کریٹ کی ہوئی ہیں. تو کیسے ان رکاوٹوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ ہر فرد، قوم کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو کیسے سمجھ سکتا ہے، اس پہ بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہے.